तमाम मीडिया के दोस्तों का अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शॉर्ट नोटिस पे आप तशरीफ़ लाए। और सब्जेक्ट का आपको अंदाज़ा है कि आजकल एक ही सब्जेक्ट है और वो है बजट। और इस सिलसिले में कुछ गुजारिशात हमें आगे पहुंचानी हैं, वो आपकी वसातत से हम पहुंचाना चाहेंगे। फैसलाबाद चैम्बर जो है वो पाकिस्तान के बड़े 4 चैम्बर्स में आता है और हमारा रोल बजट में हमेशा बहुत कलीदी रहा। हमारे साथ कोई 100 के करीब एसोसिएशंस और ट्रेड्स मुंसलिक हैं और वो अपनी अपनी सिफारिशात देते हैं। एक प्रोसेस है जो हमेशा चलता है और गुज़श्ता साल ये प्रोसेस बहुत ही रिफाइंड था। मेजर चैम्बर्स को सेनेट की कमेटी में भी बुलाया गया, नेशनल असेंबली की कमेटी में भी बुलाया गया और उसके बाद वहाँ की सिफारिशात को शॉर्ट लिस्ट करके, जिसमें हम भी शामिल थे, हमें फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने सुनने का मौका दिया। यहाँ की वो एसोसिएशंस जिनके मसाइल बहुत ही ज़्यादा थे उनको हम साथ लेकर गए और डिटेल बात हुई। हमें उसके बाद फैसलाबाद चैम्बर को ये एजाज़ हासिल है कि जो एनॉमली कमेटी आम तौर पे फेडरेशन हेड करता है या कोई मिनिस्टर साहब हेड करते हैं, उसको चेयर फैसलाबाद चैम्बर ने किया और तो पूरे पाकिस्तान की सिफारिशात हम वहाँ पर लेकर गए। उसमें से कुछ बातें मानी भी गई, टेक्निकली हमने उनको फाइट किया और कुछ बातें मान ली गई मगर वो IMF की नज़र हो गई और कुछ बातें नहीं मानी गई। मगर हमारे पास यहाँ का किसी भी एसोसिएशन का बल्कि उस लिहाज से पाकिस्तान से कोई गिला नहीं आया कि हमें सुना नहीं गया, हमारी बातचीत नहीं हुई। सुनने का फ़ायदा ये होता है कि हम अपनी बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं जो शायद ऐवानों में बैठे हुए लोग किसी और तरह से समझ रहे हों, और वो अपनी बात एक्सप्लेन कर सकते हैं जो हम यहाँ पर बैठे किसी और तरह से समझ रहे हों। तो एक किस्म का जो चैम्बर का ब्रिजिंग का किरदार है बिटवीन इंडस्ट्री, ट्रेड, एसोसिएशंस एंड द गवर्नमेंट, वो हमने बहुत ही ऐसे तरीके से किया। इस साल सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ है। इस साल एसोसिएशंस हमें आकर मिल रही हैं और उन्होंने जो भी सिफारिशात दी हैं उन सब लोगों में एक चीज़ कॉमन है, वो इज़्तिराब है। इज़्तिराब बहुत पाया जा रहा है और उसकी 2 वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि जैसे बजट का एक प्रोसेस होता था वो प्रोसेस इस साल फॉलो नहीं हो रहा। कुछ कमेटीज़ बनाई गई हैं जिनमें सिर्फ बहुत सारे सेक्टर्स, बल्कि मैं ये कहूँगा 90% सेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। SME का कोई बंदा उन कमेटीज़ में नहीं है और उसमें कुछ बड़े एक्सपोर्टर्स हैं, कुछ बड़े कारोबारी हैं, कुछ स्टॉक मार्केट के लोग हैं। तो जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो उनको बताने वाला कोई नहीं है और इन तमाम कमेटीज़ में यही एक चीज़ मुश्तरक है। और जो जिस तरह चैम्बर्स को एक सीक्वेंस में बुलाया जाता था वैसे भी नहीं बुलाया गया, तो इससे एक इज़्तिराब पाया जाता है। पहले ये होता था कि कारोबार चल रहे होते थे और ख्याल होता था कि कोई नया टैक्स आएगा जिससे कुछ तंगी आएगी, मगर अब इज़्तिराब इसलिए ज़्यादा है कि कारोबार चल नहीं रहे। तो जब कारोबार चल नहीं रहे, सिसक रहे हैं और उसके करीब आप रोज़ाना अखबारों में एक नई खबर सुनते हैं कि जी आज सोलर की नेट मीटरिंग बंद हो गई, तो जिस बेचारे ने करोड़ों रुपए पिछले महीने लगाए हैं या पिछले साल लगाए हैं और वो बचना चाह रहा था बिजली के बिलों के अजाब से, वो किधर जाए। कभी हम कहते हैं जी कि उसकी ग्रॉस मीटरिंग शुरू हो गई, कभी हम देखते हैं जी कैप्टिव को ख़त्म कर रहे हैं। तो रोज़ाना एक नई बात आ रही है जिसकी हर 3-4 दिन के बाद उसकी नफ़ी आती है। वो क्लैरिटी जो हमें बहैसियत चैम्बर हमें गवर्नमेंट को देनी चाहिए थी वो नहीं दी जा रही और लोगों में इज़्तिराब बढ़ता जा रहा है, जो कि एक हेल्दी सिचुएशन नहीं है। फैसलाबाद चैम्बर हमेशा इस बात का दाई रहा है कि टैक्स, सब लोग टैक्स में रजिस्टर हों और हमारे चैम्बर में कोई भी ऐसा शख्स, कोई भी ऐसा बंदा मेंबर नहीं बन सकता जो टैक्स में ऑलरेडी रजिस्टर्ड ना हो। हम ब्रॉडनिंग द टैक्स के बिल्कुल साथ हैं, गवर्नमेंट के साथ हैं और इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा भी हमारा है कि वो लोग जो टैक्स नहीं देते
اور اس کا بوجھ ان لوگوں پر آتا ہے جو ٹیکس دیتے ہیں اور رجسٹرڈ ہیں، وہ بوجھ کم ہو، کیونکہ اگر وہ بوجھ بڑھ گیا تو وہ لوگ بھی اس طرح ٹیکس دینے والے نہیں رہیں گے۔ اب اس سلسلے میں جو سب سے بڑا معاملہ ہے وہ ہے بجلی کی قیمت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس دفعہ 60 روپے کو ٹچ کر گئے ہیں انڈسٹری کے بل، اور جس طرح وہ بات کر رہے ہیں کہ جی ہم اس کو ری بیسنگ کرنے لگے ہیں، بیس ٹیرف بڑھانے لگے ہیں، تو یہ شاید اس سے اوپر بات چلی جائے۔ اور یہ بجلی اکیلا ایک واحد فیکٹر ہے جو انڈسٹری کو بند کرنے کا سبب ہوگا، تو اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ انڈسٹری آج 230 سے 240 ارب کے قریب رقم حکومت پاکستان کو کراس سبسیڈائز کر رہی ہے، اور جس کے بارے میں کہا جاتا ہے جی یہ انڈسٹری سبسڈی لے رہی ہے۔ انڈسٹری سبسڈی نہیں لے رہی ہے، انڈسٹری سبسڈی دے رہی ہے، اور اس کے ڈاکومنٹس ہم نے سب منسٹریز کو بھی دیے ہیں اور فائنانس منسٹر صاحب تک بھی پہنچائے ہیں، اور سب لوگ اس بات پہ ایگری کرتے ہیں۔ تو ایک وہ زور ہمارے اوپر ہے، دوسرا آئی پی پیز کے ساتھ جو بھی کیپیسٹی پیمنٹ کے معاہدے ہوئے، جب بھی ہوئے، اس کو پے ہم لوگ کر رہے ہیں۔ تو خدارا ہمیں باقی ملکوں کی طرح جو کاسٹ آف الیکٹریسٹی، جو اس کی جنریشن کاسٹ ہے، وہ ہم سے لیں۔ ہم سبسڈی نہیں مانگتے، مگر ہم سبسڈی دے بھی نہیں سکتے۔ اور اس میں آپ سب لوگ اپنے گھروں کے بل دیکھ لیں کہ وہ کس سپیڈ سے بڑھ رہے ہیں۔ تو اگر بجلی کا معاملہ سالو نہ ہوا اور اس کا ٹیرف ٹھیک نہ ہوا تو انڈسٹری کو کوئی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ارباب اختیار کو بھی پتہ ہے کہ آج جو ان کے پاس ٹیکس آ رہا ہے وہ بھی آنا بند ہو جائے گا۔ دوسری بات جو ہے وہ ہے اسی طرح گیس کی پرائسنگ ہے، اور گیس کی پرائسنگ میں بھی جو فرق ہے صوبوں کا، اور جو فرق ہے بلینڈ ریشوز کا، وہ جو ہے وہ ہمیں بہت تنگ کر رہا ہے۔ اور آج بہت سارے لوگ گیس سے پرے چلے گئے، اور کوئلہ، اور تو اس سے فضا بھی آلود ہو رہی ہے۔ تو اگر ہم گیس کا ایک پرائس پورے ملک میں کر دیں ہر چیز کے لیے، وہ کوئی بھی کموڈٹی ہو، وہ فرٹیلائزر ہو، وہ ایک ہی ریٹ سب کے لیے ہو جائے، تو کسی کا مداوع نہیں کرنا پڑے گا۔ اور ضروری بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جہاں پر جن ملکوں کے پاس کوئی ریسورس کم ہو جاتا ہے تو وہ اس ریسورس کو وہاں دیتے ہیں جہاں سب سے زیادہ اکنامک ویلیو ہے۔ تو سب سے بڑی اکنامک ویلیو اس ملک کی انڈسٹری کے اندر ہے، اس ملک کی ایکسپورٹس کے اندر ہے، تو اس کا ریٹ آپ نے اتنا زیادہ کر دیا ہے کہ وہ اب گیس کو یوز نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد جو تیسری چیز، بڑی چیز، وہ ہے انٹرسٹ ریٹ۔ انٹرسٹ ریٹ میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ وہ کس سپیڈ سے بڑھتا گیا، اور ہمیں ایک انفلیشن کے پیچھے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی انفلیشن یہاں پر 38% ہو گئی، اب 27 رہ گئی، اب 22 رہ گئی۔ تو ہمارے جو ہماری انفلیشن ہے وہ جس کو کہتے ہیں کاسٹ پش انفلیشن ہے، یہ جو فارمولا ہے یہ ڈیمانڈ پل انفلیشن میں لگایا جاتا ہے کہ تاکہ ڈیمانڈ کم ہو، انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا جائے۔ تو آج اس انٹرسٹ ریٹ جو بڑھ رہا ہے، وہ جو بندہ لون نہیں بھی لے رہا، میں ہر شخص وہ انٹرسٹ ریٹ پے کر رہا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ پیسہ حکومت پاکستان نے لیا ہوا ہے۔ 83% پیسہ تو حکومت پاکستان نے لیا ہوا ہے۔ تو جب حکومت پاکستان لے گی اور وہ اس سود کی ادائیگی کے لیے اگر بجٹ سے بھی بڑی اماؤنٹ ہوگی تو وہ آپ نے اور میں نے ہی پے کرنی ہے۔ تو اس کو خدارا کور انفلیشن کے ساتھ لنک کیا جائے، اور جس طریقے سے یہاں پر جس طریقے سے دنیا میں ہوتا ہے وہی طریقہ کار اختیار کیا جائے۔ ہمارے ہاں جو ٹریڈرز ہیں ان کا جو بہت بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہیوی ٹرن اوور کے ٹریڈرز ہیں، اب میں سیکٹر وائز ایک منٹ بات کروں گا، جو ہمارے ہیوی ٹرن اوور کے ٹریڈرز ہیں ان کو سیلز ٹیکس کی رجسٹریشن کے لیے کہا جا رہا ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ یہاں ان رجسٹرڈ کام کریں گے، یہ کام نہیں کریں گے، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آدھا % آپ کی کمیشن ہو اور اس کے اوپر آپ کو 18% سیلز ٹیکس دینا بھی ہے اور لینا بھی ہے۔ اس پہ کوئی فکس ٹیکس رجیم لائی جائے، اور اس طرح لائی جائے کہ وہ پہلے سے ٹیکس زیادہ اکٹھا ہو۔ اس بات کی گارنٹی ٹریڈرز دیں گے کہ پہلے سے ٹیکس زیادہ اکٹھا ہوگا، مگر ان کو جو ہائی ٹرن اوور ٹریڈرز ہیں ان کا فکس ٹیکس کر دیا جائے۔ اس کے بعد بہت ہی جو سیکٹر زبوں حال ہے وہ ایس ایم ای سیکٹر ہے۔
کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے ایس ایم ای سیکٹر کا کلیدی کردار ہے. ہر کمپنی کسی دور میں اسمال ہوتی ہے، پھر میڈیم بنتی ہے اور وہ پھر بڑی ہوتی ہے. تو اگر ہم یہ نرسری روک دیں گے، ہم نے پچھلے دنوں مختلف ایسوسیشنز کی میٹنگ میں جو ڈیٹا ہمارے سامنے آیا ہے وہ 26% کے قریب انڈسٹریز، ایس ایم ای سیکٹر کی انڈسٹری کی بات کر رہا ہوں، وہ بند ہو گئی. اور اس کے لیے بہت ضروری ہے، اور یہ ایکسپورٹ میں ان کا 20-25% رول ہے. اور بہت ساری آج بڑی کمپنیاں ایسی ہیں جو پہلے کبھی ایس ایم ایز تھیں. تو ہماری ارباب اختیار سے یہ درخواست ہے کہ جیسے پہلے ایس ایم ایز کو ایک ڈسکاؤنٹڈ لون دیا جاتا تھا وہ دیا جائے، اور ان کو پرانی مشینری فریلی امپورٹ کرنے کی اجازت دی جائے، اور ایس ایم ایز کو تھوڑا سیپریٹ ٹریٹ کیا جائے. بڑے لوگ جو ہیں وہ اپنے معاملات کو ہینڈل کر لیتے ہیں، اللہ نے ان کو مسل دیا ہوتا ہے. ایس ایم ایز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اس کے بعد آگے بھی ایکسپورٹ سیکٹر میں پرائم منسٹر صاحب نے پرسنل انٹرسٹ لینا شروع کر دیا. ان کی مہربانی، ان کا شکریہ کہ وہ ہر 15 دن بعد اس کی ایک میٹنگ کنڈکٹ کر رہے ہیں. اور انہوں نے فائنانس منسٹر صاحب کو یہ کہا ہے کہ پرانے ڈی ایل ٹی ایل کے جو کلیمز ہیں وہ دے دیے جائیں. ابھی انہوں نے ان کو رسپونڈ کرنا ہے. تو ہماری درخواست یہ ہے کہ جیسا کہ پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں، چاہ رہے ہیں کہ ایکسپورٹ سیکٹر کو تھوڑا ریلیف دیا جائے، وہ پرانے جو بہت پرانے آج 4 سے 5 سال ان کو ہو گئے ہیں، وہ کلیمز ایکسپورٹ سیکٹر کے دے دیے جائیں. سیلز ٹیکس کے ریفنڈز کے ایشوز ویسے کے ویسے ہی ہیں. اسی طرح ریفنڈز میں ریبیٹ کے ایشوز ہیں. ان تمام ریفنڈز کو دیکھیے، آج ہمارے پاس $100 بلین کی ایک اپرچونٹی آ رہی ہے ایکسپورٹ میں، جو چائنا کی انڈسٹری نے بند ہونا ہے. امریکنز اس پہ ڈیوٹیز لگا رہے ہیں، اور انہوں نے کچھ چیزوں پہ ڈیوٹی لگا دی ہے. کیا ہم تیار ہیں؟ ہمارا جو کاروبار کا حجم ہے، اگر ہمارے پیسے اسی طرح پھنسے رہیں گے تو کاروبار ایکسپینڈ نہیں ہو سکے گا. اور وہ ساری دنیا میں وہ جو اپرچونٹی ہے، اتنی بڑی اپرچونٹی اس سے پہلے تاریخ میں نہیں آئی، ہم اس کا فائدہ نہیں لے سکیں گے. تو ہمیں یہ سوچنا ہے، یہ جاننا ہے، آگے کی طرف دیکھنا ہے، نہ کہ ہم صرف وہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ سے کیا ہم ہر جگہ حوالہ دیتے ہیں، مگر انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ فسکل ڈسپلن کی بات بھی کرتا ہے. آج ہمارے پاس جو دوست احباب آتے ہیں جو ٹیکس پیئر، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، ٹیکس بڑھانے کی بات ہو رہی ہے تو فسکل جو کاسٹ ہے، گورنمنٹ چلانے کی جو کاسٹ ہے، اس کو کم کرنے کی بھی بات بھی ہو رہی ہے. تو جیسے آپ ہمیں ٹیکس کی بات بتاتے ہیں کہ اتنا ٹیکس کم اکٹھا ہوا یا اتنے ٹیکس کی ضرورت زیادہ ہے، اسی طرح یہ بھی بتائیں کہ گورنمنٹ نے اپنے اخراجات کتنے کم کیے ہیں. تو اب ہر شخص، ہر بزنس سوال کرتا ہے، اس پہ ڈائریکٹلی قدغن لگ رہی ہے. تو خدا را اس طرف بھی غور کیجئے. اس کے علاوہ جو ٹیکس کی ڈیٹیل سفارشات ہیں وہ ہم ان کو بھیج چکے ہیں. ایک ضروری بات یہ کہ جو ایربیٹریشن کا انہوں نے نیا طریقہ بنایا ہے، پرائم منسٹر صاحب کو بتایا گیا کہ 2.7 ٹریلین کے کیسز جو ہیں وہ التوا کا شکار ہیں. تو انہوں نے پھر ایک لیجسلیشن کر رہے ہیں جس میں وہ ٹریبیونل کو ختم کر رہے ہیں. اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ وہاں پر صرف ٹیکس کے آفیسرز ہوں گے. وہاں پر جو جوڈیشل آفیسر ہے، جو چیزوں کو نیوٹرلی دیکھ سکتا ہے، اور وہ بیٹھا ہی اسی لیے ہے کہ ٹیکس والا ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی فیور میں فیصلے نہ کرے، ان کو اس میں سے نکال دیا گیا ہے. اس پہ ہم سراپا احتجاج ہیں. تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے سروائیول کے لیے ضروری ہیں، اور اگر ان چیزوں پہ غور نہ کیا گیا تو حالات اور خراب ہو جائیں گے. بہت شکریہ جی.